अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज सुबह सवेरे फिर से मौसम बड़ा अच्छा हो गया था और कल के जो 2 दिन गुजरे हैं 9 और 10 मुहर्रम यानी कि यौम आशूर अय्याम अज़ा, शुक्र है खुदा का कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से जो सिक्योरिटी फील्डिंग्स बिछाई हुई थी बेहतर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनमा होने नहीं दिया। और साथ खैरियत से तमाम जुलूस तमाम मजालिस अपने अपने मंतक़ी अंजाम तक पहुँची और जो आज़ादारी का एक जो है अंसर है उसको बेहतर तरीके से तमाम आज़ादार ने सर अंजाम दिया। इसी से आगे बढ़ते हैं और आज का जो सुबह का मौसम था वो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था क्योंकि सुबह सवेरे पता ही नहीं था, वैसे पता तो था, जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसने कह दिया था कि पीर के दिन बारिश की पेशगोई और पीर के दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। मूसलाधार तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की धार वाली बारिश हो गई थी। बारिश होना हो लेकिन मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत इस वक्त मौसम हो रहा है ना, और हब्स भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, हवा भी चल रही है, मौसम इतना खुशगवार, यही मौसम भी बहुत अच्छा है हमारे कराची के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो अच्छी बातों से आगाज करती हैं अफशीन। और अच्छी बात आज कुछ लेकर आई हैं अच्छे से वीकेंड गुजारने के बाद, ये बताएं क्या है आज की अच्छी बात? बिलाल, मुझे वही लगता है कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, आवर रियलिटी। हमें अपनी ज़िंदगी भी खुद ही लिखनी चाहिए बजाय इसके कि हम किसी दूसरे से लिखवाएं। तो अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखें, दूसरों के ख्याल से मुतासिर ना हो, क्योंकि आप ही अपनी मंजिल के मुसन्निफ हैं। दूसरे आपको ख्यालात देंगे, आइडियाज़ देंगे, एडवाइस देंगे, वो सब आप ज़रूर उनकी सजेशंस लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, आपको क्या चीज़ सूट करी है क्या नहीं, और उस हिसाब से फिर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए क्या फैसला लेना। मतलब ये ऐसे ही हो गया, सुने सबकी और करें ऐसा ही है। अच्छा, ज़िंदगी के फैसले और रास्ते खुद इख्तियार करने चाहिए। ऑब्वियसली अफशीन ने बताया दूसरों के ख्यालात, तवक्कुआत या तनकीद की वजह से अपनी असल ख्वाहिशात और ख्वाबों को जो है मुतासिर या महदूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक आपके लिए ना हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के मुसन्निफ तो हैं जैसे कि बताया अफशीन ने, यानी आप अपनी ही कहानी लिखने वाले हैं, यानी कि यू विल राइट योर स्टोरी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, करना आपने ही है, फैसले भी आपने ही करने। तो वो एक मिसाल है ना, एक मिसाल है बड़ी अच्छी सी कि सुने सबकी, करें अपनी, इधर से भी सुने उधर से भी सुने, कौन क्या कह रहा है, कुछ अच्छा कह रहा है कुछ बुरा कह रहा है, सबकी सुन लें, मशवरे ले लें सबसे, इन दी एंड करना आपने। इसीलिए अपने मकसद, अपने फैसलों और अपने ख्वाबों के लिए खुद जिम्मेदार हैं आप। अगर आप दूसरों के मनफी राय की बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो आप अपनी असल शनाख्त और मंजिल से दूर हो सकते हैं। इसलिए हौसला रखें, अपने दिल की सुने और अपनी ज़िंदगी का रुख खुद तय करें। कभी भी किसी की तनकीद को, किसी की बात को दिल पर या दिमाग में जगह ना बनाएं उसके लिए, और मायूसी का शिकार होने के बजाय उस तनकीद को तामीरी अंदाज में सोचें और एक मुस्बत राह इख्तियार करें उसमें जिसकी मंजिल कामयाबी है। बिल्कुल, और कुछ टॉप स्टोरीज को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं और इन खबरों का खुलासा भी आपके सामने रखेंगे। टॉप स्टोरीज के अंदर रखते हैं नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशूरा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जबकि मुल्क भर में निकाले गए मातमी जुलूस पुरअमन तौर पर अपनी मंजिलों पर पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर भी हुआ। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि पुरअमन तरीक़े से इन जुलूस का इनेकाद हुआ और वो इख्तिताम पज़ीर भी हुए। जुलूस की गुज़रगाहों पर खुसूसी सबीलों और लंगर का एहतमाम किया गया। ये बहुत ज़बरदस्त एक बात है कि जो सबीलें और लंगर का एहतमाम किया जाता है, ये हमें याद दिलाता है उस वक्त की जब जो शहदाए करबला थे वो किस तरह पानी को तरस रहे थे, किस तरह खाने को तरस रहे थे और कितने दिनों तक उनको भूखा प्यासा रखा। तो उसी की याद में हम सबील लगाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन की अजीम और लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसकी दाद देना होगी हुकूमत को कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स कोई हो। तो सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम किए गए थे और सहूलियात के जामे इंतज़ामात ने जो आज़ादारी है उसके अमल को महफूज और मुनज़्ज़म बनाया।
بالکل ایسا ہی ہے، کراچی کے اندر 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس نشر پار سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا، جبکہ لاہور میں یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جبکہ یوم عاشور پر ملک بھر میں 4836 جلوس نکالے گئے، 5480 مجالس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ زبردست، بہت بڑی تعداد میں یہ جلوس نکلے ہیں اور مجالس کا انعقاد ہوا ہے اور الحمدللہ سب خیر و عافیت کے ساتھ نمٹ گئے۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ ایک بڑا ایک تھریٹ لیٹر آ جاتا ہے اور یہ جو پھٹنے والے اگر پھٹنا بند کر دیں تو شاید یہ بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں نا کہ رستے بند ہیں، سگنلز بند ہیں، تو رستے اور سگنلز کا بھی معاملہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے، تو انسانی جانوں کی جو حفاظت ہے نا وہ ریاست کی ذمہ داری، تو ریاست ہر وہ سیفٹی میئرز اور پروٹوکولز کو رکھتی ہے سامنے، پریکاشنری میئرز کو، کہ جو لازم و ملزوم ہیں، جن کو ملوث خاطر بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شرپسند عناصر جو ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں جلوس کے اندر، گزرگاہوں پر، جو کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی حوالے سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات بھی کی ہے اور وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بالکل، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور صوبائی حکومتوں نے عوام کو سہولیات کی فراہمی اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، آزاد کشمیر، صوبائی حکومتوں، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ حکمت عملی کو بھی سراہا۔ اور وزیر اعظم نے خصوصی طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان مؤثر اقدامات کی بدولت یوم عاشور کے موقع پر امن کا انعقاد ممکن ہوا۔ بالکل ان لوگوں کو خراج تحسین جاتا ہے جنہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات کو مؤثر طریقے سے سر انجام دیا اور امن کا انعقاد ممکن بنایا۔ بالکل، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہوں، تمام صوبوں کے، ان کی اپنی ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے وفاق کے صوبوں کے ساتھ، پروونس کے ساتھ۔ اس کوارڈینیشن کے بعد ہی جا کر کچھ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ جب ہو جاتی ہیں تو پلان بڑا اچھا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کچھ پنجاب کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نگرانی میں پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل، جلوس امام بارگاہوں میں پرامن طور پر اختتام پذیر بھی ہو گئے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہترین انتظامات پر سلمان رفیق سمیت متعلقہ وزراء، اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے پرامن ترین محرم منعقد ہوا ہے اور سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ ہمیشہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نہ کچھ ذو معنی بات کہہ جاتی ہیں اور وہ بات ان کی صحیح ہے کہ جو سڑکوں بعد میں جو جلوس منعقد ہوئے اس کے بعد وہ پرامن طریقے سے جب منعقد ہو گئے تو پھر سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا کام بھی انہوں نے کیا۔ یہ بہت زبردست بات ہے کہ وہاں پر صفائی ستھرائی کے اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو نفرت کی گندگی ہے نا وہ بھی ساتھ میں مٹائی گئی۔ بالکل ایسے ہی وزیر اعلیٰ نے سیکٹری ہوم پنجاب، متعلقہ وزارتوں کے تمام سیکٹریز اور پی ٹی اے سمیت تمام اداروں سمیت تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، ضلع انتظامیہ، پولیس، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، رینجرز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں محرم کے انتظامات میں بھرپور تعاون، پرامن کمیٹیز، علماء کرام اور عزاداران کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ بے شک ان سب کا بھی شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی بات کریں تو انہوں نے کراچی میں عاشورہ کے مرکزی جلوس کے پرامن اختتام پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پر وزیر داخلہ، پولیس، رینجرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بہترین سہولیات کی فراہمی پر وزیر بلدیات، میئر کراچی اور متعلقہ عملے کو شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیشہ جو ہے وہ بازی لے جاتی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ بھی خیر پیچھے نہ رہے۔ سندھ بھر میں عاشورہ کے جلوسوں کا پرامن اختتام حکومت کی کامیابی یہ کہہ ڈالا انہوں نے، جبکہ سیکیورٹی خدشات زیادہ ہونے کے باوجود سندھ پولیس نے بہترین کام کیا، یہ بھی صحیح کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سندھ نے عزاداروں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، جبکہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے علماء کرام کا کردار بھی لائق تحسین رہا۔ مطلب ٹھیک ہے، بہت اچھا یہ ایک پورا عاشور گزرا ہے دونوں دن،
تو یہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، مینجمنٹ بھی مستحق ہے، آرگنائزیشن بھی مستحق ہے، اور جو جلوس کے آرگنائزرز ہیں ان کو بھی مبارکباد دی جاتی ہے. والنٹیئرز بھی، سب جنہوں نے بھی اس کی کو پرامن طریقے سے انعقاد کو ممکن بنایا، سب کامیابی کے مستحق ہیں. بالکل. اسسٹنٹ کمشنر کی بات کر لیتے ہیں. لیاری کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کی مخدوش عمارت کے خلاف آج سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان. اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرنے والی عمارت کے اطراف 3 عمارتوں کی حالت بھی مخدوش ہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یعنی کہ ایک اس کے برابر والی عمارت تو اسی وقت جس ٹائم یہ بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی تو وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی، اس کی سیڑھیاں گر گئی تھیں. اس عمارت کے علاوہ بھی مزید 2 عمارتیں یعنی کہ جو مخدوش تھیں. سوچیں کہ اگر ایک عمارت گرتی ہے تو فوراً سے دوسری عمارتوں میں کریک پڑنے لگتے ہیں، اور وہ تینوں کی حالت اگر مخدوش ہے تو کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہیں. تو یہ بہت اچھا کام کیا کہ ان کو ایویکیویٹ کرا لیا گیا. یہ ہوتا یوں ہے کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں کیا وہ نقشہ پاس ہو رہا ہے. نقشہ پاس کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ نقشہ دیا جاتا ہے، وہ مانیٹر ہوتا ہے جا کے ادارے کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ نقشہ پہلی بات ہے پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کو یہ سب چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ کہاں پر کون سی عمارت بن رہی ہے، کتنے رقبے پر بن رہی ہے اور کتنی منزلہ بن رہی ہے، اور کیا وہ ان سے NOC لیا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں کا چیک اینڈ بیلنس SPCA کو رکھنا چاہیے. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر فوراً اس عمارت کو جیسے ہی وہ تعمیری مراحل میں ہو تو اس کو فوراً سے اس کو جو ہے مسمار کر دینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ تعمیری نہ ہو سکے. کیونکہ جب وہ تعمیر ہوگی لوگ اس میں رہنا شروع کر دیں گے تو وہ چاہے اس میں کتنی ہی وہ مخدوش ہو، لیکن لوگ تو پھر رہائش پذیر ہو گئے ایک دفعہ، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. بالکل ایسا ہی. اچھا اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر SBCA کی بات کر لیں تو SBCA سے نقشے تو پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن SBCA کے کچھ انسپیکٹرز ہیں. اب لیاری کی بات کر لیں تو اتنی عمارتیں 60 گز کے اوپر، 40 گز کے اوپر 5 6 منزلیں عمارت کھڑی ہے. جب آپ کی بنیادی کمزور ہوگی، آپ اس کے اوپر پورا اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں تو وہ کولیپس کر جاتی ہیں. ابھی بھی پورے کراچی کے اندر ایک پوری لسٹ جاری کی گئی ہے جو 2 سال سے 3 سال سے اس لسٹ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مخدوش عمارتیں اس کو مسمار کیا جائے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ لوگ بھی پھر ریزسٹ کرتے ہیں موو ہونے میں، کیونکہ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی پہلے ہمیں کوئی دوسری سیف پلیس دیجیے تاکہ ہم وہاں پر جا کے موو ہوں. تو پھر یہ کام تو حکومت کا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا انعقاد کرے. جتنے بھی اس کو بجٹ ملتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں، اس میں آپ بالکل آپ کے پاس ایسی جگہیں ہیں. ابھی بھی کورنگی میں، ڈیفینس میں بہت ساری ایسی خالی جگہیں آپ کو بہت جگہ علاقوں میں مل جائیں گی جہاں آپ اگر تعمیرات کرنا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو وہاں پر موو کروا دیں. لیکن یہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں آیا ہے کہ ایسا کچھ ہو. یہ خواب و خیالوں کی بات رہ جائے گی اور یہاں پر لوگ مرتے رہیں گے اسی طرح اور بلڈنگز اسی طرح. بالکل. اب اسسٹنٹ کمشنر کی بات کر لینے دوبارہ سے کہ شہریار حبیب کا کہنا ہے کہ متاثرہ مقام کو سیل کر دیا گیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. مطلب صرف باتیں ہی ہیں شہریار صاحب. I'm sorry to say عمارت کے مالک اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. عمارت ایک شخص خریدتا ہے، ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر وہ بلڈنگ بناتا ہے. بلڈنگ کیا چھوٹے سے پلاٹ کے اوپر 3 4 5 6 یا 7 بھی غیر قانونی پورشنز بناتا ہے. اس کے بعد وہ ایک پورشن کو یا تو رینٹ آؤٹ کرتا ہے یا پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچ دے. اچھا ایک نظام ہے SBCA کا، بلڈنگ توڑ دیں گے اگر بناتی ہے، لیکن اگر بلڈنگ کے اندر آپ نے فوری طور پر علاقہ جو مکین ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ کرایہ دار رکھ لیے یا اس بلڈنگ کے پورشنز کو بیچ دیا، ایک دفعہ وہاں پر لوگ آ گئے، پھر SBCA اس کے اوپر کارروائی نہیں کرے گی. یہ ایک سائیکی ہے وہاں کے انسپیکٹرز کی. تو ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں، فوراً سے بناتے ہیں بلڈنگ کو اور فوراً بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ یو گیٹ سیٹلڈ انسائڈ، اس کے بعد پھر آ کے نہیں توڑیں گے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. یہ بھی کر لیں شہریار صاحب ذرا سا تھوڑا سا. آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، آپ کے اطراف میں جتنے بھی آپ کسٹوڈین آف لینڈ ہے، بیسیکلی اسسٹنٹ کمشنر اس جگہ کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس لینڈ کا. تو ذرا اس لینڈ کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کون کون سی غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں. اچھا اب جو لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ خرید لی جو کہ انلیگل ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ اس ٹھیکیدار کو پکڑیں، اس سے ریکوری کروائیں اس جگہ کی جس نے پیسہ لیا، پھر لوگوں کو پیسہ واپس دیں اور پھر جانے دیں. کچھ اس طرح کا میکنزم رکھیں، ورنہ تو آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دربدر کرنے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے.
कराची लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन, 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी गई। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि रिहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली कर दिया। अच्छा, ये अच्छी बात हुई कि इमारत को खाली कर दिया गया। और मुतासरीन ने इंतजामिया के स्कूल में ठहराने की ऑफ़र ठुकरा दी। ज़ाहिर है स्कूल में कौन ठहरेगा, वो तो टेम्प्रेरी जगह होगी ना एक तरह से, तो वहाँ से आखिरकार मूव तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पसीर थे, मतलब 7 मंजिला इमारत थी और वहाँ 57 अफराद रिहाइश पसीर थे। सोचे एक नंबर ऑफ पीपल, कितनी पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, इन लोगों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना चाहिए। तो मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है, बिल्डर कहाँ पैसे खा गया, कि नहीं आता है। पैसे खा गया फिर तो अब। SBC की टीम ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा इमारत में दाखिल होकर पानी की टंकी तोड़ दी है, बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए हैं। नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर के खिलाफ थाना कलरी में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेट्स सी अब ये बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन तो लिया जा रहा है। व्हाट यू हैव डन इन सेंट्रल कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने जो बिल्डर्स थे उनको आपने पकड़ धकड़ की थी, उसके बाद क्या हुआ? गैर कानूनी तामीरात क्या बंद हो गई? शहर भर में हमने आबाद से बात की, हमने SBCA से बात की, हमने जो है वो LDA KDA MDA से बात की। मतलब आपने इस कराची शहर का बेड़ा गर्क करते वक्त नहीं सोचा, अब आप कैसे सोच रहे हैं, किस तरह से करेंगे, मैकेनिज्म को कैसे वाज़े करेंगे? इट्स अ ह्यूज टास्क। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि आप बस जाएंगे और बिल्डिंग तोड़ देंगे और फिर उसके बाद वहाँ के लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे। ये पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सिंध हुकूमत इसके ऊपर बैठे, CM साहब एक अलग से टीम बनाएं, तश्कील दें, जिसमें से टीम्स 2 तरीके से काम करेगी। एक टीम ये काम करे कि उसने गैर कानूनी बिल्डिंग को मिसमार करना है, उस बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेना है, उसने जो है वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जितने भी टप्पेदार हैं, जितने भी मुख्तियारकार हैं, जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ आपने जाना है। एंटी करप्शन ने एक टीम ये बनाई जाए कि किस तरह से बिल्डिंग खड़ी हो गई KDA SBCA से इजाजत के बगैर। दूसरी टीम ये काम करेगी कि वहाँ के जो लोग हैं उस घर का पूरा डाटा लिया जाए कि वो शख्स कितना कमाता है, उसकी किफ़ालत में कितने लोग हैं, कितनी उसकी सैलरी है, क्या वो रेंट पर है, क्या उसका अपना घर है, क्या उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। दूसरी टीम उसको रिप्लेस किस तरह से करेगी, डिस्प्लेस किस तरह से करेगी, उसको कंपनसेशन किस तरह से देगी। ये 2 टीम्स साइड बाय साइड अगर काम करें तो शायद ये सुधर सकता है। ये जो जमा पूंजी है ना, जमा खर्च कर रहे हैं, ये बेकार है। एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सजा दे दी, उसके खिलाफ मुकदमा ये किया, वो ये सब चीजें तो बिल्कुल ये सब दिखावा है। बिल्कुल असल चीज तो आपका एक्शन प्लान क्या है, आपको वो देखना चाहिए। और उसके हिसाब से फिर जिस तरह से अभी बिलाल ने अर्ज किया कि जिस तरह से आपने 2 टीम इसके लिए मुकर्रर करनी चाहिए, एक टीम को कंपनसेशन के लिए लगाना चाहिए, एक टीम को दूसरी और चीज़ों के लिए, तो वो इस तरह से आप फिर पूरा आपका लाइन ऑफ एक्शन तरतीब देना चाहिए और इस हिसाब से उनको फौरी तौर पर अजाला करना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सत्तार बचानी कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाल अंसार, जुल्फ़िकार शाह, निसार कुड़ो और वक़ार मेहदी ने इज़हार अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। शर्जील मेमन ने मरहूम अब्दुल सत्तार बचानी को एक बाउसूल, मिलनसार और अवाम दोस्त शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवाम की खिदमत और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़। बिल्कुल, शर्जील मेमन ने मज़ीद भी कहा कि जमहूरियत और अवाम के लिए उनकी सियासी जिद्दोजहद और खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और कुछ खबरें और भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त वैसे भी ये लाइव कट पे जो है वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं स्क्रीन पर। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लालक जान शहीद को खराज अक़ीदत भी पेश किया है। और ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने लालक जान शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। बिल्कुल, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1999 में आज के दिन हवलदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया था और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा भी किया। ये बहुत बड़ी बात है और इनखिलाफ से इनकार करते हुए वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में शहादत कबूल नहीं की। असल जज्बा यही होना चाहिए
جو ہمارے فوجی اور بہادر جوان ہیں وہ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے، لیکن یہ کہ جب تک کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے وہ لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ جتنے بھی ہمارے فوجی جوان ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو بے شک خراج عقیدت کے وہ مستحق ہیں۔ بالکل، جبکہ ISPR کے مطابق افواج پاکستان اور قوم ان کی قربانیوں کو بے پناہ احترام اور تشکر کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ ان کی میراث پاکستان کی مسلح افواج کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے، جبکہ یہ بھی کہا کہ ہم شہداء کی مقدس امانت کو برقرار رکھنے اور مادر وطن کے دفاع کے شہداء پاکستان کے مشن کو جرأت، لگن اور غیرت کے ساتھ جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کرتے ہیں۔ That's a very good thing کہ قوم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی ہے، اور ہر سال جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ یاد کرایا جاتا ہے کہ ایک بچے کو پتہ ہے کہ حوالدار لالک جان نشان حیدر کون تھے۔ یہ تو بلکہ ہمارے نصاب کا بھی حصہ، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں اسرائیل نے یمن میں حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے اب یمن میں حوثی کے اوپر اپنا حملہ کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یمن سے اسرائیل پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ کو نشانہ بنایا ہے، راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ اسرائیل کی فوج کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب حوثی شدت پسندوں نے جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی طرف کم از کم 3 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن میں سے ایک کو کامیابی کے ساتھ روک لیا گیا تھا۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حوثیوں نے اس جہاز پر ریڈار سسٹم نصب کیا تھا، جس سے وہ بین الاقوامی سمندری راستوں پر جہازوں کو ٹریک کرنے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں سہولت دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ صہیونی فوج کے عربی زبان کے ترجمان آویچائی آدری نے حملوں سے قبل مقامی وقت کے مطابق پورٹس اور بجلی گھر کے لیے انخلا کی وارننگ جاری کی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل نے ان حملوں کو آپریشن بلیک فلیگ کا حصہ قرار دیا ہے۔ ان کا بلیک فلیگ یہ آپریشن ہے، اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حوثی اپنے اقدامات کی بھاری قیمت ادا کرتے رہیں گے، اور اگر وہ اسرائیل کی طرف ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغنا جاری رکھتے ہیں تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ بالکل، اب قطر کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ فلسطینی حکام نے موقف اختیار کر لیا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہفتے کی شب کہا تھا کہ حماس کے تازہ مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کے مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا تھا۔ چلیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی زیادہ ایکٹیو اور اتاولے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی، جنہوں نے اعلان کر دیا کہ رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ That's a very interesting news، کیونکہ ہر دفعہ ہی ہونے جا رہا ہوتا نہیں ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایک بھڑکی ماری ہے اور کہا ہے کہ حماس کے ساتھ اس ہفتے معاہدہ طے پانے کے لیے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کچھ غمالی بھی رہا ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ فریقین جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ نے حالیہ کارروائی میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، یعنی کہ وہ اپنی جو ہے اچیومنٹس کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ، کہ جیسے انہوں نے جنگ بندی میں جو کردار ادا کیا، ظاہر ہے ان کو نوبیل انعام بھی لینا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے اس اچیومنٹس کا بارہا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے مستقل نوعیت کے معاہدے کے لیے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کریں گے۔ چلیں لیٹس سی کہ کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اس وقت اسرائیل کا جو صبر و تحمل ہے، جو ہونا چاہیے، وہ غائب ہے۔ اسی طرح میری ٹیم بھی غائب ہے، IFB کے اندر آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل میری ٹیم غائب ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ کچھ حملوں کے اندر مصروف ہو گئی ہے، ایرانی حملوں میں یا اسرائیلی حملوں میں۔ ٹیم واپس آ جائے۔ ایک اور انٹرسٹنگ نیوز آپ سے شیئر کریں کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے ٹیسلا، سوشل میڈیا سائٹ ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک کی جانب سے تیسری سیاسی جماعت کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ اچھا، ایلون مسک جو ہے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل مخالف آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے اپنی ایک امریکن پارٹی کے نام سے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی قائم کرنے کی بات کی ہے، اور وہ تیسری سیاسی پارٹی ہوگی۔ ایک تو
امریکہ میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک تو ریپبلکن ہوتی ہے، ایک ڈیموکریٹ ہوتی ہے، اور تیسری امریکن پارٹی کی بات کریں تو ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری پارٹی بھی آ سکتی ہے خیز قرار دیا. دیکھیں جس طرح سے ایلون مسک کو عروج ملا ہے اور جس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو جتنی بھی یوتھ پاپولیشن ہے نا اس نے ان کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کو ٹیپ کر لیا ہے. تو میرے خیال میں لوگ جو ہے نا اب آگے بڑھنا چاہیں گے اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کیونکہ جیسے ہم سب لوگ روایتی اپنی ٹریڈیشنل پارٹیوں سے بیزار ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہمیشہ ہر دفعہ آتے ہیں، یہ لوگ نئے نئے وعدے کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، پھر سے جنگ کرتے ہیں. پہلے بھی کہا تھا یہ جنگ کن دو لوگوں کے پیچھے، دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان کے اور دنیا کے سب سے امیر ترین انسان کے مابین، مطلب ان دونوں کے بیٹوین یہ جنگ ہے. اب لیٹس سی کہ جیتتا کون ہے، طاقت یا پھر پیسہ. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تیسری پارٹی شروع کرنا ایک مذاق خیز خیال ہے. اب یہ انہوں نے خیال تو ظاہر کر دیا ہے، بٹ لیٹس سی کہ ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، ان کا دماغ کیا کہہ رہا ہے، ان کی سیکنڈ تھاٹس کیا کہہ رہی ہیں. تیسری پارٹی لانا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کچھ، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر جو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہمیں لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو کبھی ہمیں پریزیڈنٹ بنتا سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی ایسا کوئی شخص آ سکتا ہے. بالکل ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہی رہا ہے امریکہ کی سچویشن. تو دیکھتے ہیں آپ تیسری پارٹی شروع کرنے سے صرف انہوں نے کہا ہے کہ الجھن میں اضافہ ہوگا، اور ٹرمپ نے ایلون مسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تیسری جماعت بنانا چاہیں تو وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل غیر ضروری اور فضول ہے. ظاہر ہے دوسروں کی ایفرٹ، انہوں نے بہت پریشر کو کی چیزوں کو تو آپ غیر ضروری ہی کہیں گے. ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو کون ان پہ جو پریشر آ رہا تھا، انہوں نے بہت اچھے سے سائیکولوجیکلی استعمال کرتے ہوئے ورڈز کو یہ پریشر ہٹانے کی کوشش کی ہے میڈیا سے. بہرحال کچھ اسرائیل کی ہی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل فورسز کے غزہ میں خون ریز حملے تھم نہیں سکے ہیں. اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور فائرنگ سے 24 گھنٹے میں مزید 82 فلسطینی شہید اور 304 زخمی ہوئے ہیں. غزہ شہر میں مکان پر بمباری سے 12 افراد شہید ہو گئے. غزہ کے دیگر علاقوں میں 27 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج مئی سے اب تک امداد کے منتظر، یعنی سوچیں ویسے تو شہید کر رہے ہیں لیکن جو امداد کے منتظر ہیں ان کے 743 افراد کو شہید کر چکی ہیں، اور شہداء کی مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی، جبکہ 1,36,261 افراد زخمی ہو چکے ہیں اب تک کے. بالکل. تو یہ افسوس کہ یہ مقام ہے کہ کیا ہم ان نمبرز کو اسی طرح بڑھتا ہوا دیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. کتنے ہمارے لیے ٹرمپ انکل جو ہیں انہوں نے کہا تو ہے کہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اسرائیل نے جو کچھ کر دیا ہے یہ انڈو والی پوزیشن ہے. یہ آپ اس کو انڈن نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیک نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریکیپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے مطلب دنیا کی ورسٹ ترین ہسٹری آپ نے لکھ دی ہے. بالکل. اب اس کا ریئیکشن تو آئے گا. تھا کہ اتنے ایڈوانس دور میں، ایسے دور میں دوبارہ جنگوں کی طرف جائیں گے، یعنی کہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا صلیبی جنگیں، اب کوئی اس طرح کے ہتھیار استعمال کر کے اس طرح سے سامنے براڈ ڈے لائٹ میں لوگوں کو شہید کرتا ہے. کتنی افسوس کا مقام ہے کہ اب اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی ہمیں ابھی بھی خون ریزی اور جنگوں کا سامنا ہے، اور ہم یہ سب اپنی آنکھوں میں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور حیرت ہے کہ کوفہ کی طرح تمام مسلم ممالک بھی خاموش ہیں اور غزہ کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بالکل. امریکی ریاست ٹیکساس کی بھی بات کر لیتے ہیں، جس میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے شدید تباہی مچا دی ہے. دیکھیں نا، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم اپنے ہاتھ تو لوگوں کو بلیم دے دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کوتاہی، یہاں پر یہ غفلت ہے، لیکن امریکہ میں جیسے بڑے ریاست ٹیکساس میں بھی جب یہ بارشوں کے باعث سیلاب آیا اور وہاں پر تباہی مچی تو مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 81 تک جا پہنچی ہے. سوچے اتنا بڑا نمبر کہ مرنے والوں میں 15 بچے بھی شامل ہیں، اور ریاست میں جاری جو سمر کیمپ تھا اس میں جو 27 لڑکیاں تھیں وہ ابھی تک کے لاپتہ ہیں. ان کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سیلاب سے سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا شہر ہے وہ سان اینجلو ہے، جس میں مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوبے. اچھا یہ فوٹیج دیکھیں آپ ذرا آفرین، یہ فوٹیجز بتا رہی ہیں کہ یہ سیلاب کتنی بڑی نوعیت کا ہے اور یہ کتنا تیز یہ پانی کا ریلا بہ رہا ہے. اچھا اسٹیٹ ٹروپر کی یہ جیکٹ پہنے ہوئے صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آبویسلی آئی ایم ناٹ شیور لیکن یہ اسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں گے، ریسکیو ٹیم کا حصہ ہوں گے. لیکن جسٹ لک ایٹ دا پکچرز اینڈ لک ایٹ دا فوٹیج.
what we have seen کہ کس قدر تباہی مچائی ہے اس نے. بہت شدید تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسپلیس ہوئے ہیں, ڈسپلیس ہوئے ہیں, اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 81 کی ہلاکتیں پہنچ گئی 81 تک کے, اور 15 بچے ان میں شامل ہیں, جبکہ 27 لڑکیاں جو سمر کیمپ میں اس وقت تھیں. یعنی کہ سوچے کتنی تیزی سے سیلاب آیا ہوگا کہ وہاں سمر کیمپ میں لڑکیاں اپنا سمر کیمپ میں وہ تھیں, اور 27 کی 27 لڑکیاں بالکل سمندر بورد ہو گئی. اچھا, یہ جو آفت ہوتی ہے نا یہ ٹائم نہیں لیتی, اور جب آفت کہتے ہی اسے ہیں زمینی آفت, قدرتی آفت, اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو خود کو ریسکیو کرنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے, سنبھلنے کا موقع بہت کم ہوتا ہے. اچانک سے زمین کا پھٹ جانا, زلزلے کا آ جانا, سیلاب کا آ جانا, بارشیں اتنی تیز ہو جانا کہ ہوتے 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 پانی اتنا بھر جانا کہ آپ چاروں طرف سے گر جائیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کتنی پریکاشنز کر رہے ہیں, دیکھیں قدرت کے نظام سے آپ نہیں لڑ سکتے. جبکہ ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ ریاستی جو گورنر ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فوری وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ متاثرہ افراد کو بر وقت امداد فراہم کی جائے. میرے خیال میں یہ جو دریا جہاں سے سیلاب کا گزر ہوتا ہے ان گزرگاہوں پہ آپ نے کوئی رہائشی عمارت یا اس طرح کی یہ چیزیں نہیں بنے, ہوٹلز یا کوئی بھی بہت ہی خوبصورت, یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ آپ نے کہا. نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ انوائرمنٹل جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے پتہ کریں, چاہے جو بلڈنگ اسٹرکچرز کی ایجنسیز ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹس ان سے پتہ کریں. سب سے پہلی چیز پتہ کیا ہوتی ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ واٹر ویز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پورا جو رستہ ہے زمینی, جب بارشیں ہوں گی یا کبھی پانی کا لیول رائز ہو جائے گا تو یہاں سے پانی گزرتا ہے. قدرتی طور پہ زمین کے اوپر واٹر ویز بنے ہوئے ہیں. اس واٹر وے کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا سال خالی ہے, خشک ہے, آپ اس کے اوپر عمارت بنا دیتے ہیں. آپ عمارت تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ پانی وہیں سے نکلے گا, جب پانی نکلتا تو عمارت. اور دیکھیں یہ غفلت کا مظاہرہ صرف یہاں نہیں, ٹیکساس میں بھی کیا گیا, کیونکہ وہاں جہاں سے سیلاب گزر رہا ہے, جہاں سمر کیمپ لگا ہوا تھا, تو وہ بھی تو واٹر وے ہی ہوگی. آپ نے اس جگہ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ تجاوزات میں شامل ہونا چاہیے وہ جگہ. اور آئندہ کے لیے یہ سبق ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی تعمیرات نہ ہوں, وہاں سے بہت زیادہ دور آبادی ہو. اس پورے راستے کے اندر تعمیرات تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی, لیکن یس نہیں, کیونکہ میرا خیال میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر روڈ ہوگی اور جہاں پر یہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں, تو بہت سی, کیونکہ اس وقت تو سیلاب اتنا شدت سے آیا ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا کون سی روڈ ہے, کون سی جگہ ہے. تو میرے خیال میں کافی اونچے سمر کیمپ کا, اٹس اے گڈ کوسچن کہ سمر کیمپ یو ول ہیو ٹو آسک کہ یہ سمر کیمپ کو فوری طور پر ریپ اپ کیوں نہیں کیا گیا, اور اگر یہ اتنا تیزی سے قدرتی آفت تھی تو فوری طور پر ریسکیو آپریشن کیوں نہیں کیا گیا, اور وہ ریسکیو کے لیے جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ کہاں چلی گئی تھی. بہرحال کچھ بات کریں گے پڑوسی ملک کے حوالے سے. بھارت نے کپتان شبمن گل کی شاندار بیٹنگ اور بالرز کی بہترین کارکردگی کے باعث انگلینڈ کو سیریز کے دوسرے میچ میں بآسانی 336 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی. برمنگھم میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 608 رنز کا بڑا ہدف دیا, جس کے جواب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے, اور بھارت نے 336 رنز کی بھاری مارجن سے انگلینڈ کو شکست بھی دی ہے. شبمن گل کی بہت شاندار پرفارمنس رہی. اس میں بھارت کے آکاش دیپ کی بولنگ کے سامنے انگلینڈ کے بولر بے بس دکھائی دی اور ٹیم کو شکست سے بچا نہ سکے, جبکہ کپتان شبمن گل نے پہلی اننگ میں 269 رنز, 269 تو انہوں نے ہی بنا لیا, 269 رنز, اور دوسری اننگ میں 161 رنز کی اننگ کھیلی, اور شبمن گل کو ریکارڈ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. بے شک اچھا, انگلینڈ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. انگلینڈ ایک وقت میں جب یہ کھیلا کرتے تھے, انگلینڈ کی ایک بڑی زبردست سیریز ہوتی ہے آسٹریلینز کے ساتھ, ایشینز, if I'm not wrong, ایشینز ٹرافی ہوتی ہے, ایشینز بھی نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور نام ہوتا ہے, بہرحال مجھے نہیں یاد آ رہا وہ, لیکن بڑی ایک ان کی ایک سیریز ہوتی ہے. لیکن انگلینڈ کی اس وقت جو موجودہ ٹیم ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا, کون ریکروٹ کر رہا ہے اور کون اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انگلینڈ نے 5 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی تھی, جبکہ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان سیریز کا تیسرا میچ 10 جولائی کو لارڈس میں جو ہے وہ شروع ہوگا. اور جس طرح سے شروع ہوگا, ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے, اور جب یہ سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک اہم ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. سو ٹوڈیز ٹاپک از آل اباؤٹ یور سیلف, آل اباؤٹ بجٹ, کہ بجٹ کے اندر
کیا اعلانات کیے گئے تھے, بجٹ کے اندر عام آدمی کو کتنا ریلیف ملا ہے, اور بجٹ کے اندر آپ کی میری زندگی کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے. کبھی بھی بجٹ میں ریلیف کی تو بات نہ ہی کریں بلال. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم یہی دیکھ رہے ہیں بجٹ میں صرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عوام پستے جا رہے ہیں. جو غریب طبقہ ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, اسی کو زیادہ تر جو ہے نا, اور پیٹرولیم پرائسز جب بڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز بڑھ جاتی ہے. تو آگے کہنا بھیجا ہوگا کیونکہ یہ بجٹ صرف مہنگائی ہی لے کر آتا ہے. چلیں جی, بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. Stay with us.